बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में एक बहुत ख़तरनाक और एक्सक्लूसिव ख़बर देने जा रहा हूँ। ये ख़बर जो है ये पाकिस्तान की कौमी सलामती से मुतल्लिक है और ये ख़बर वन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू से मुतल्लिक है कि हुकूमत ने ये फ़ैसला क्यों किया कि इस इमारत को उसने अपनी तहवील में लेना है। और ये फ़ैसला समझने के लिए या इसके मुहर्रकात को समझने के लिए हमें एक वाक़या मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब वज़ीर आज़म होते थे तो तब रहमान मलिक साहब के हवाले से ये ख़बरें रिपोर्ट हुई थी कि जो डिप्लोमेटिक इनक्लेव है उसमें कुछ इस तरह की इमारतें हैं या एक इमारत है, चलें एक इमारत ही कर लेते हैं, जहाँ पर जासूसी के हसास तरीन आलात नस्ब किए गए हैं और वहाँ से बैठ के कई किलोमीटर के फासले के ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है वहाँ की सर्वेलेंस, वहाँ की जासूसी, वहाँ में होने वाली जो मीटिंग्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग कर ली जाती है, उनकी जासूसी कर ली जाती है। ये खबर जो थी ये बस आई और फिर इसके बाद इस खबर का फॉलो अप कभी सामने नहीं आ सका कि पाकिस्तान के हसास इदारों ने इसका सद्देबाब कैसे किया नहीं किया, ये हमें बिल्कुल मालूम नहीं है। लेकिन वन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू को खाली कराने की भी वजह या फिर जो हुकूमत बड़ी मुस्तैदी के साथ, बड़ी तेज़ी के साथ उन्होंने ये काम किया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शॉर्ट ऑर्डर सिर्फ अनाउंस हुआ था और रातों रात जो है वो पुलिस और CDA दूसरे अपने कानून नाफिज करने वाले जो सरकारी इदारे हैं उनकी मदद से उन्होंने इस इमारत का मुहासबा किया या इसको अपने हिसार में लिया और लास्ट सैटरडे का टाइम उनको दिया, यानी कि हफ्ते की रात तक जितने वहाँ के मुकीम हैं वो इस बिल्डिंग को खाली कर दें। ये भी ऑफ़र दी गई तलाल चौधरी साहब की तरफ से कि यहाँ पर जितने भी वो लोग जो आप कह लें बेनिफिशरी हैं या यूँ कहें कि जिन्होंने आगे से दूसरे हाथ वहाँ पर जगह खरीदी या फ्लैट्स खरीदे, अपार्टमेंट्स खरीदे, उनको उनकी जो रकम है मार्केट रेट के मुताबिक वो वापस मिल जाएगी। लेकिन इस बिल्डिंग का जो है वो कब्ज़ा जो है वो सरकार के पास रहेगा। अब इसके बाद ये जो मैं फ़ैसला आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये पाकिस्तान की रियासत का फ़ैसला है जिसमें तमाम इदारे पाकिस्तान के ऑन बोर्ड हैं। उस फैसले के नतीजे में ये बिल्डिंग क्या रहेगी, सलामत रहेगी, कायम रहेगी या फिर इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, ये फ़ैसला अभी तक नहीं हो सका। लेकिन जो कॉमन सेंस है वो ये कहती है कि अगर ये बिल्डिंग सरकारी तहवील में ही रहे तो शायद इसके जो कह लें कि गैर कानूनी जो इसका इस्तेमाल है वो रुक जाएगा। अब मामला ये है कि जब इस्लामाबाद टॉक्स हो रही थी तो बल्कि मैं थोड़ा सा आपको करंट जो सिचुएशन है इसके ऊपर लेके चलता हूँ। जिस रात ये फ़ैसला आया और वन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू का मुहासरा किया गया उससे अगले दिन यानी कि जुमे वाले दिन मेरे ही एक अमेरिका में मुकीम हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, वो पाकिस्तान से ज़ाहिर है कि अमेरिका गए हुए हैं और जिन दिनों वो इस्लामाबाद में रिपोर्टिंग किया करते थे तो उन दिनों ये नया नया मामला जो था वन कॉन्स्टिट्यूशन का इसने सर उठाया था और उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने मुझे जो उनके पास इनपुट थी पुरानी वो भी दी और जो ये नया इशू खड़ा हुआ था इसकी वजूहात भी मेरे साथ उन्होंने शेयर की। ज़ाहिर है वो जो बैठी शख्सियत है अमेरिका में उसके पास इंफॉर्मेशन का फ़्लो और तरह से है और आपको पाकिस्तान की ज़्यादा ख़बरें पाकिस्तान से बाहर से मिलती हैं। तो उन्होंने मुझे ये वाली बात बताई और मैं इस खबर की तस्दीक करने लगा रहा 1-2 दिन और फिर आज इस खबर की तस्दीक हुई है। खबर क्या थी, पहले आप खबर सुन लें। खबर ये थी और बड़ी रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर है ये वाली। खबर ये थी कि इस्लामाबाद टॉक्स जिन दिनों हुई उन दिनों इसी इमारत के जो ऊपर वाले फ्लोर हैं, आपको पता है कि इसके 26 फ्लोर हैं, तो ऊपर वाले किसी फ्लोर में चूंकि यहाँ पर सरकारी कंट्रोल उस तरह से नहीं है, CDA वाले बेचारे उन्होंने क्या सिक्योरिटी करनी है या फिर जो जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक मामलात की उनको इतनी कुछ समझ बूझ नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद चूंकि रेड जोन में सिक्योरिटी बहुत हाई अलर्ट थी, नेक्स्ट लेवल की, हमने तो वहाँ पे ऑब्जर्व किया था सारा कुछ। तो उन दिनों मेरे ये जो अमेरिका वाले दोस्त हैं उन्होंने मुझे ये वाली बात बताई कि उन दिनों वहाँ पर कुछ लोग जासूसी कर रहे थे इस्लामाबाद टॉक्स की, वहाँ पर कुछ वीडियोस भी बनी। अब वो जासूसी किस लेवल की उन्होंने की, महज वीडियोस बनाने तक मामला था या कुछ रिकॉर्डिंग्स भी हुई। जाहिर है
کہ اس فلور کے اوپر یا اس جگہ کے اوپر بیٹھ کے صرف ویڈیوز نہیں بنائی گئی ہوں گی، بلکہ جاسوسی جو ہے، جاسوسی کے اب بڑے ایڈوانس جو ہے وہ گیجٹس آ چکے ہیں. تو کوئی بڑی بات نہیں کہ جو مکمل جاسوسی ہوئی ہو، لیکن پاکستان کی قومی سلامتی کے اداروں نے، پاکستان کے حساس اداروں نے ان لوگوں کو گرفتار کر لیا تھا، اور جو وہ جاسوسی جس لیول کی کرنا چاہ رہے تھے وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے. پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس عمارت کا ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. اور جب یہ پچھلا واقعہ انہوں نے مجھے، یہ جو امریکہ میں مقیم میرے دوست ہیں، انہوں نے بتایا کہ جن دنوں یہ ایشو کھڑا ہوا تھا، جب ان کا این او سی، کیونکہ یہ جو لیز دی گئی تھی یہ اس وجہ سے دی گئی تھی کہ یہاں پر یعنی کہ اسلام آباد کو ایک 5 سٹار ہوٹل کی ضرورت تھی، اور آنے والے دنوں میں بھی اسلام آباد میں ایک 5 سٹار ہوٹل کی ضرورت ہے ریاست پاکستان کو، کیونکہ آنے والے کچھ سالوں میں یہاں پر بہت بڑے بڑے ایونٹس ہونے ہیں. اور اسی سلسلے میں پچھلے دنوں جب سعودی عرب کے کچھ تاجروں کے وفود آئے تھے تو میریٹ ہوٹل کے عقب میں کچھ بڑے ایکڑز پر مشتمل پلاٹس ابھی پڑے ہوئے ہیں، وہ ایک سعودی کمپنی کو لیز کیے گئے تھے. اور پھر سعودی جب وہ آئے تھے تو وہ یہاں پر بھی آئے تھے. وہ عمار سلنگی صاحب کا ایک ٹویٹ بھی آیا ہے اسی حوالے سے، اس میں چونکہ وہ کچھ عربیوں کو لوگ تصاویر شیئر کر رہے ہیں کہ وہ اس بلڈنگ کا وزٹ کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ہم ریاست جو ہے وہ ایک 5 سٹار ہوٹل چاہتی ہے کہ کوئی انویسٹر یہاں پہ بنائے. تو وہ انویسٹرز تھے تو ان کو یہ بھی وزٹ کروایا گیا تھا. تو جب اس کی لیز دی جا رہی تھی تو آئی ایس آئی اور دیگر اداروں نے این او سی جاری کرنے سے انکار کیا تھا، چونکہ پرویز مشرف صاحب کا دور تھا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، اور پرویز مشرف صاحب سیاہ و سفید کے مالک تھے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. بہرحال وہ این او سی پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں کے اعتراض کے باوجود جاری ہو گیا. اب یہ شارع دستور ہے کانسٹیٹیوشنل ایوینیو، اور اس کا پلاٹ نمبر 1 ہے، اور اس کے اوپر پہلے مرحلے میں ہوٹل بننا تھا 5 سٹار، اور ہوٹل کی جو ہوتی ہے کیا اس کو کہیں سیکیورٹی وغیرہ، وہ ریاست کے انڈر جو ہے وہ اس کی سرویلنس یا اس کی نگہبانی ہو سکتی ہے. اور ساتھ میں جو لگژری اپارٹمنٹس بننے تھے وہ سیلیبل نہیں ہونے تھے، وہ دوسرا مرحلہ ہونا تھا جو اوریجنل پلان تھا اس کے مطابق. اور وہ بھی جو ہے جس نے بھی وہ فلیٹس وغیرہ ہوٹل نے جنہوں نے بنانا تھا، وہ بھی انہوں نے یہ تھا، پلان یہ تھا کہ جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں یا جو سفارتکار ہوتے ہیں ان کو رہائشوں کے لیے یہاں پر ہم رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، اس طرح کے جو لگژری اپارٹمنٹس ہیں ان کے لیے. لیکن یہاں پر ہوٹل تو نہیں بنایا گیا، بلکہ پہلے وہ بنا دیے گئے اپارٹمنٹس، اور پھر وہ ان کی خرید و فروخت بھی شروع ہو گئی. اور یہ سارے کا سارا گھوٹالہ اتنا بڑا تھا کہ یہ پاکستان کے طاقتور ترین لوگوں کو بطور رپورٹڈلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ رشوت کے طور کے اوپر اس طرح کے جو وہ کیا کہتے ہیں اپارٹمنٹس وغیرہ دیے گئے. ایون کہ عمران خان صاحب وہ جو رائزنگ سٹار تھے اس وقت، جن کا پتہ تھا کہ انہوں نے آنا ہے، ججوں کو، جرنیلوں کو، سب کو نوازا گیا. کل جو ہے وہ محسن نقوی صاحب نے بھی ادھر لاہور میں قذافی اسٹیڈیم میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جو گفتگو کی ہے اس میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سکیم ہے، جس میں ایک بندہ، ایک پارٹی جو ہے، وہ پارٹی بی این پی جو ہے، یہی نام ہے نا جی، بی این پی یہی نام ہے، بسم اللہ، نیاگرا اور پیراگون. اب پیراگون جو ہے وہ کاغذوں میں پتہ نہیں کس کی ہے کسی کی نہیں، لیکن خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہیں وہ ان کے عام تاثر ہے اور عام لوگوں کو پتہ ہے، جو عام لوگ جانتے ہیں. سرکاری کاغذوں میں ہمیں نہیں پتہ وہ کس کے ہیں کس کے نہیں، لیکن خواجہ سعد رفیق صاحب پیراگون سٹی کے مالکان میں سے ایک ہیں. تو یہ جو پیراگون اگر وہی ہے، اور خواجہ صاحب تو ٹویٹ کر رہے ہیں میرا نہ پیراگون سے کوئی تعلق ہے، نہ میرا وہاں پر کوئی فلیٹس ہیں، میری نہ اتنی استطاعت ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن پیراگون جو ہے وہ لاہور میں ایک بہت بڑی رہائشی اسکیم ہے پیراگون، اور یہ ان کے شراکت دار تھے، ان کے حصے دار تھے. یہ بات لاہور کے بچے بچے کو معلوم ہے. تو اب بھی بہت سے لوگ جو میں نے، اگر آپ کو میں کہوں کہ اس سارے معاملے کے پیچھے جو جاتی عمرہ کے عمرہ، امرتسر کے عمرہ، اور لاہور اور سیالکوٹ کے جو خواجگان ہیں وہ بڑے متحرک ہیں، اور ان کے دباؤ کی وجہ سے یہ بڑے فیصلے ہوئے ہیں. وہ فیصلے کیا ہیں وہ میں آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اصول ضابطہ طے ہوا تھا، جو اوریجنل پلان تھا، جو بلو پرنٹس تھے اس کے، ان کے اوپر عمل نہیں ہوا،
اور یہ کھلا پلا کے پچھلے 24-25 سال سے 21 سال سے یہ گیم چلی ہوئی ہے. تو خیر قصہ مختصر کہ یہاں پر چونکہ اپارٹمنٹس ہیں، اپارٹمنٹ میں کون خود رہائش پذیر ہے، کون وہاں پر کرائے پہ دیتا ہے، یہ کوئی نہیں پتہ چلتا، نہ کوئی سیکیورٹی ہے نہ کچھ اور ہے. اس میں پاکستان کے ریاستی اداروں کی بھی اپنی جگہ کے اوپر ناکامی ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام آباد ٹاکس کی جاسوسی کرنے والے لوگ جو ہیں وہ پکڑے گئے. اب وہاں پر جو موجود میرے دوست ہیں جو ساری انفارمیشن مجھے دے رہے تھے، ان کا کہنا ہے کہ یہ ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہے، لیکن ان کو یہ لگتا ہے کہ اس جاسوسی کے ڈانڈے جو ہیں وہ اسرائیل اور بھارت تک مل سکتے ہیں، کیونکہ اسلام آباد ٹاکس کی جاسوسی کون کروا سکتا ہے، وہ کس کو آپ بائی ڈیفالٹ ضرورت ہوگی اس کی، کون اس کے پیچھے ہوگا. اور وہ زائنس لابی یا اسرائیل والی لابی جو ہے وہ امریکنز کے اوپر بھی اتنا ٹرسٹ نہیں کرتی، بلکہ بالکل نہیں کرتی، ان کو بھی انہوں نے اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے. تو میرے یہ دوست کا یہ خیال ہے کہ یہ سارے معاملے میں بھارت اور اسرائیل جو ہیں وہ اس جاسوسی کروانے میں شامل ہو سکتے ہیں. اب یہ پاکستان کے اداروں کو پتا ہے کہ انہوں نے اگر کسی کو گرفتار کیا ہے، میرے اسلام آباد کہہ رہا ہوں، امریکہ والے دوست کی جو خبر ہے اس کے مطابق جو گرفتاریاں ہوئی ہیں ان سے کتنی تفتیش ہوئی ہے، کتنی تفتیش نہیں ہوئی. ظاہر ہے کہ یہ چیزیں پبلک نہیں ہو سکتی، یہ پی آر کا کام نہیں ہے. آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی ریاست اور ریاستی ادارے بہتر سمجھے، جس طرح کلبھوشن کی گرفتاری کو ہم نے ڈسکلوز کر دیا تھا، اس کو بھی ڈسکلوز کر دیں. ہو سکتا ہے نہ کریں، اللہ بہتر جانتا ہے. آج میں نے بڑے ہائی آفیشلز جو ہیں پاکستان کے، جو پاکستان کے ریاستی منصب دار ہیں اور جو آپ کہہ لیں کہ ان معاملات سے باخبر ہیں، انہوں نے میری اس خبر کی تصدیق اس انداز سے کی ہے کہ انہوں نے کہا اینو کتوں پتہ چلیا، اور انہوں نے کہا کہ جی کہ ہم نہ آپ کو ہاں کہہ رہے ہیں نہ کہہ رہے ہیں، یعنی نہ تردید ہے نہ اس کی تصدیق ہے. اب بطور صحافی یا ایک لے مین کے طور کے اوپر جو اہم عہدوں پر فائز اور ان معاملات سے باخبر لوگ، یہ میں نے 1-2 چیک کیے ہیں لوگوں سے رابطے کر کے، وہ اس بات کی نہ تصدیق کر رہے ہوں، اگر نہ تردید کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے خدشات ہیں، جو خبر مجھے امریکہ سے میرے ایک صحافی دوست کے توسط سے مجھے ملی، یا توسط سے کیا ان سے ملی، اس خبر میں صداقت ہے. پھر مجھے ایک دوست نے یہ والی جو پاکستان کی سیکیورٹی کے اوپر مامور ہیں یا ان سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ دیکھیں کہ ایک طرف اس جو بلڈنگ ہے، ایک تو شارع دستور ہے، ایک طرف آپ کے جو سرینا ہوٹل ہے جہاں پر یہ ٹاکس چل رہی تھیں، وہاں کی جاسوسی تو چلیں آپ کو پتہ چل گیا ہو رہی تھی کہ نہیں ہو رہی تھی. میں اس کے اوپر اب آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں آپ کو گراؤنڈ ریالٹی ایک یا ریالٹی چیک یہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ اس کے دائیں طرف جو ہے وہ پورے کا پورا جو ہے وہ ڈپلومیٹک انکلیو ہے، اور وہاں سے پتہ نہیں کون کون سی شکایتیں جو ہیں وہ ریاست کو ملتی رہتی تھی کہ جی کہ یہاں سے کچھ گڑبڑ جاری ہے. اور جو اگر کوئی پاکستان کا کوئی اسٹیٹ آفیشل، پاکستان کا کوئی ریاستی منتخب عہدیدار اگر کسی میٹنگ میں، ساری میٹنگیں جو ہوتی ہیں وہ پبلک نہیں کی جاتی، ساری جو انگیجمنٹس ہوتی ہیں وہ لوگوں کو کھول کے بیان نہیں کی جاتی. ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے کچھ منصب دار جو ہیں وہ ایران تک جانا چاہتے ہوں، ایران کی ایمبیسی میں جانا چاہتے ہوں. پاکستان کے صدر صاحب ایک مرتبہ جو ہیں وہ چین کے انہی دنوں بڑے کروشل ڈیز میں چین کے سفارت خانے چلے گئے تھے. اگر آپ کو یاد ہو، زرداری صاحب اچانک سے چلے گئے تھے. پھر وہ باتیں چلی تھی کہ وہ سکیور لائن کے اوپر انہوں نے شی جی پنگ صاحب کے ساتھ کوئی بات کرنی ہوگی، کچھ اس طرح کا معاملہ ہوگا. تو یہ ساری جاسوسیاں اس بلڈنگ سے بیٹھ کے ہو رہی تھیں، کیونکہ جب وہ لیک ہو جاتی ہیں نا چیزیں کہ ویڈیوز بن رہی تھی تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کہاں سے، کس ہائٹ سے، کس اینگل سے، کس جگہ سے ویڈیو بنی ہوگی، ایک اندازہ تو ہو جاتا ہے. تو یہ پاکستان کے قومی سلامتی کے جو اداروں اور ان سے وابستہ لوگ جو ہیں وہ ایک طرح سے بٹوین دی لائن وہ تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ جگہ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے بہت حساس ہے اور یہاں پر پاکستان کی سیکیورٹی کمپرومائز ہو رہی تھی. تو اس لیے فیصلہ یہ ہوا ہے کہ یہ پرائیویٹ پبلک جو کیا کہیں اونرشپ میں یہ بلڈنگ نہیں رہنے دی جائے گی. کچھ قانونی معاملات بھی ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ وہ جو بی این پی ہے، جس میں بسم اللہ ٹیکسٹائلز، جس میں نیاگرا ٹیکسٹائل، جس میں پیراگون سٹی والے جو ہیں،
وہ شامل ہیں مالکان میں. انہوں نے جو آپ کہہ لیں کہ معاہدہ تھا وہ پورا نہیں کیا، اور جو سپریم کورٹ میں ان کی فیور میں جاتے جاتے ہفتہ پہلے اپنی ریٹائرمنٹ سے کوئی 7 دن پہلے یا 5 دن پہلے ثاقب نثار صاحب شارٹ آرڈر جو جاری کر گئے تھے، وہ شارٹ آرڈر جو تھا اس میں بھی اللیگل، اس کی عمارت کو اللیگل کنسٹرکشن قرار دے کے یہ کہا گیا کہ چونکہ یہ تعمیر ہو چکی ہے تو اس لیے ہم اس کو 17.5 ارب روپے جرمانہ عائد کرتے ہیں تاکہ یہ جرمانہ دے کے لیگلائز کر دیا جائے، اس کو این او سی جاری کر دیا جائے. پھر وہ معاملہ جو ہے وہ چلتا رہا. اس میں بے قصور وہ لوگ ہیں بظاہر جنہوں نے یہ دوسرے تیسرے ہاتھ جو ہے وہ اپارٹمنٹس خرید رکھے ہیں، اور ان کو حکومت جو ہے وہ مارکیٹ ریٹ کے اوپر ان اپارٹمنٹس کی قیمت ادا کرنے کے لیے بھی تیار ہے. لیکن اس کے باوجود عدالت کے فیصلے کے اوپر ایک طرح سے ایک فیصلہ جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب نے کیا. اب خیال یہ کیا جا رہا تھا، پہلے دن بھی ہمیں یہ لگا تھا کہ شاید محسن نقوی صاحب اور وزیر اعظم کے درمیان آپس میں ٹھن گئی ہے، لیکن اب پتہ کرنے پہ پتہ یہ چلا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وزیر اعظم صاحب نے بامر مجبوری ایک کمیٹی بنائی ہے، جو وزیر قانون اعظم وزیر طارق صاحب، طلال چودھری صاحب اور 2 سیکرٹریز جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں، اور 1 ہفتے کا اس کو پاس ٹائم ہے. یہ کمیٹی جو ہے وہ انہوں نے انٹرنل پریشر کی وجہ سے بنائی، جو پریشر ان کے اوپر جاتی عمرہ سے جاری ہوا، اور ان لوگوں کا پریشر جن لوگوں کا پریشر وزیر اعظم صاحب نے یعنی کہ پاکستان کی ریاستی اداروں سے بھی زیادہ قبول کیا. اور انہوں نے پھر میری اطلاع کے مطابق وہ بات جو ہے وہ ایک میٹنگ میں پاکستان کے ریاستی منصبداروں کو بتا دی ہے کہ میں نے کمیٹی اس وجہ سے بنائی ہے، میرے اوپر پولیٹیکل پریشر بہت تھا. اب وہ پولیٹیکل پریشر ڈالنے والے کون ہیں؟ خواجگان ہیں. اور پھر اس میں یہ بھی معاملہ بڑا ٹیڑھا سا ہے کہ یہ جو وائٹ کالر کرائم ہوتا ہے، اس میں جس طرح میں نے پہلے آپ سے گزارش کی کہ جو پیراگون سٹی ہے وہ کاغذوں میں ہو سکتا ہے کہ خواجہ سعد رفیق صاحب ان کے مالکان میں نہ ہوں، مجھے نہیں پتا، لیکن لاہور کے بچے کو پتا ہے کہ پیراگون سٹی، پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی یہ کس کی ہے، کون چلاتا ہے، کون مالک ہے، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو جو سیالکوٹ اور لاہور کے خواجگان ہیں انہوں نے پریشر ڈالا، اور وزیر اعظم صاحب نے پہلے مرحلے میں انکار کیا ذرا چھوٹے لیول کے اوپر، لیکن پھر جو عمرہ تھے جاتی عمرہ کے انہوں نے زیادہ پریشر ڈالا، اور انہوں نے کہا کہ جی عدالت کے فیصلے کے اوپر ایک کمیٹی کیسے بنائی جا سکتی ہے، عدالت کے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کرانے کے لیے تو کمیٹیاں بنتی ہیں، عدالت کے فیصلے کو غیر مؤثر کرنے کے لیے کمیٹی کیسے بن سکتی ہے. تو کہا گیا وزیر اعظم صاحب سے کہ آپ بنائیں تو صحیح، بسم اللہ تو کریں. اور یہی نہیں، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو خواجگان ہیں وہ کل جو ہے وہ پرسوں طلال چودھری صاحب کو ساتھ لے کے ایک پاکستان کی ذمہ دار شخصیت سے انہوں نے ملاقات ہوئی، تفصیلی گفتگو ہوئی. اس کا آؤٹ کم کیا ہے؟ آؤٹ کم وہی ہے جو محسن نقوی صاحب نے بتا دیا کہ پائے نصیب پوری طرح سٹینڈ کریں، یہ پاکستان کا بہت بڑا سکیم ہے. دوسرا یہ کہ کل ایک خواجگان میں سے ایک خواجہ صاحب وہ کل 1 بجے تک کل رات 1 بجے تک پاکستان کے ایک ذمہ دار عہدیدار کے ساتھ موجود رہے. چھوٹی سی ان کی ملاقات ہوئی، باقی ان کو ملاقات کا وقت نہیں ملا، اور وہ جناب دائیں بائیں جو ہیں وہ منڈلاتے رہے، لیکن ملاقات ان کی نہیں ہو سکی. تو خواجگان جو ہیں وہ ان کا پرپس سرو نہیں ہو سکا. پلان یہ تھا حکومت والی سائیڈ کا، محسن نقوی صاحب کا. محسن نقوی صاحب چونکہ متعلقہ وزارت کے سربراہ ہیں، سی ڈی اے کے بھی وہ ایک طرح سے ہیڈ ہیں، تو پلان یہی تھا کہ جی کہ جمعے کی رات کو آپریشن کیا جائے، ہفتے تک ان کو سامان اکٹھا کرنے کی مہلت دی جائے، اور یہ کہ مزید کسی سٹے عدالتی چکر میں کے پواڑے میں پڑے بغیر جو ہے وہ قبضہ واپس لے لیا جائے اس کا 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کا. تو وہ نہیں ہو سکا کیونکہ 7 دن کی مہلت جو ہے وہ وزیر اعظم آفس کی طرف سے مل گئی. اب خبر بتانے والی یہ ہے کہ وزیر اعظم آفس ہو یا پھر دائیں بائیں ان کے جو معاملات چلتے ہیں پاکستان کے ریاستی معاملات، سب کے سب اس معاملے کے اوپر سیم پیج کے اوپر ہیں، اور ان کو جو ہے وہ بلڈنگ کی بھی ضرورت ہے پاکستان کی ریاست کو، ہوٹلز کی بھی ضرورت ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں. ان کی خواہش ہے کہ جو آپ کہہ لیں کہ
کوئی پرائیویٹ پارٹیز جو ہیں سرمایہ کار وہ آئیں ہوٹل شوٹل بنائیں یہاں پر، لیکن اس کا غلط استعمال چونکہ ہو رہا تھا، اس وجہ سے وہ بلڈنگ جو ہے وہ اب پتہ نہیں اس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کو سرکاری سطح کے اوپر چلایا جاتا ہے یا اس کے کچھ فلور گرائے جاتے ہیں یا کیا کیا جاتا ہے کہ جو سیکیورٹی کمپرومائز نہ ہو، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ابھی تک اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ یہ فیصلہ ضرور ہو چکا ہے کہ یہ بلڈنگ پرائیویٹ اونرشپ میں نہیں رہے گی۔ ایک تو لیگلی نہیں رہ سکتی، وہ جو بی این پی ہے وہ اس کے خلاف فیصلہ آج آ گیا ہے، جو انہوں نے لیز کی منسوخی سے متعلق سی ڈی اے کے فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا، وہ سی ڈی اے کے حق میں فیصلہ آ گیا ہے، آج اس کی تفصیل سامنے آ گئی ہے۔ اور دوسرا میں نے آپ کے ساتھ یہ والا معاملہ شیئر کر دیا ہے کہ اب دیکھیں اس کے اوپر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ تو وزیر اعظم صاحب نے دباؤ کے اندر یہ والے سارے کام کیے ہیں، تو دیکھیں فردر کیا ہوتا ہے، کیونکہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ بڑے تیقن کے ساتھ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سی ڈی اے کے ساتھ ہوں، اور سی ڈی اے نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ اس بندہ یہ پاکستان کے لوگوں کو بڑے بڑے لوگوں کو صحافی نام نہیں لیا اور انہوں نے جرنیل نام نہیں لیا محسن نقوی صاحب نے۔ باقی انہوں نے کہا کہ جی سیاست دانوں کو، بیوروکریٹس کو، بینکرز کو اس نے ساتھ میں لایا ہوا تھا، ان کو پیسے کھلاتا رہا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سکیم ہے۔ تو اس کے پیچھے کی کہانی میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اصل مدعا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، فردر کیا ہوتا ہے الگ پتا جائے گا۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔